नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शुरुआत में ईमानियात के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला की हम्द व तारीफ़ के बारे में और अक़ाइद के बारे में कुछ बातें हुई। उसके बाद नबियों और रसूलों के ताल्लुक़ से क्या अक़ीदे होने चाहिए और क्या मसाइल है वो कुछ बातें बयान की गई। अब ईमानियात के बाद जो इबादत, ईमान के बाद इबादत का दर्जा, और इबादत में सबसे बड़ी इबादत है नमाज। तो अब नमाज की शुरुआत करते हैं, चूँकि ज़्यादा तफसील में नहीं जाते हुए जल्दी जल्दी हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे ज़रूरी मसाइल पता नहीं कितना अरसा लगेगा सब समझते समझते इंशाअल्लाह, और हर मसला ज़रूरी मसला है। तो अब आते हैं नमाज की तरफ। ईमान और अक़ीदे को सही करने के बाद सब इबादतों और फ़र्ज़ों में सबसे बड़ा फ़र्ज़ नमाज है। कुरान और हदीस में इसकी बहुत ताकीद आई है। जो नमाज को फ़र्ज़ न माने, ये मसला है, जो नमाज को फ़र्ज़ न माने या हल्का जाने वो काफिर है, यानी ईमान से खारिज। जिसने नमाज को हल्का जाना, होता है ना कभी कभी ऐसा, कोई अगर बोले भाई आप नमाज नहीं पढ़ते, अरे क्या नमाज पढ़ के क्या होता है। अगर जवाब ये दिया किसी ने, भाई आप नमाज नहीं पढ़ते, किसी ने पूछा, और कोई कहे कि क्या नमाज पढ़ के क्या होता है, अगर ये किसी ने जवाब दिया तो वो ईमान से खारिज हो गया। नमाज ना पढ़ना ये गुनाह है, और नमाज को हल्का समझना ये कुफ्र है। तो ऐसा जुमला नमाज के ताल्लुक से कभी नहीं कहना है, ये मसला है। इसीलिए आप देखिए मसला एक ये भी है, कोई फजर के वक्त सोया है और सोने के वक्त में आप उसको जगाएं। अभी मसला समझे, सोने की नमाज को सोते वक्त में किसी को जगाए तो ऐसे शख्स को जगाने को भी मना किया गया है जिसके बारे में आपको ये मालूम हो कि अगर मैं इसको ये नींद से उठाऊंगा और बोलूंगा कि नमाज को चल, तो हो सकता है ये कोई जुमला नमाज के बारे में ऐसा कह दे जो नमाज के अदब के खिलाफ हो, या वो ये कह दे कि जा मैं नहीं पढ़ता, या ये कह दे कि मुझे नहीं पढ़नी नमाज। ऐसा जुमला अगर वो कह सकता है, अगर आपको हमको ऐसा अंदेशा है, तो ऐसे आदमी को नमाज को जगाने को भी मना किया गया है, क्योंकि वो ऐसे नमाज नहीं पढ़ेगा तो नमाज नहीं पढ़ने में गुनाहगार होगा, गुनाह होगा। लेकिन अगर कोई जुमला बोल दे नमाज के ताल्लुक से बेअदबी वाला, या नमाज के शान और अजमत के शायन शान के खिलाफ अगर कोई जुमला कह दे तो वो तो ईमान से निकल जाएगा। तो नमाज के बारे में ऐसा जुमला कहना ये ईमान से खारिज करता है। मुझ पे नमाज फ़र्ज नहीं है। बहुत से लोगों को मजाक की बड़ी आदत होती है, इबादतों में भी लोग मजाक करते हैं। इबादत के नमाज के ताल्लुक से भी मजाकिया जुमला बोलने की बहुत से लोगों को आदत होती है। तो याद रखें, नमाज के ताल्लुक से मजाकिया जुमले में भी ऐसा कोई जुमला कहना कि जा तू ही नमाज पढ़ ले, मेरा नमाज से क्या होना है, या जा तू ही सवाब ले ले, मुझे सवाब की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जो जुमले हैं ना, ये जुमले नमाज के बारे में कहना नमाज के अदब के ख़िलाफ़ जुमला अगर है
تو ایمان سے خارج ہے. اسے نماز کو ہلکا سمجھنا کہا جائے گا، نماز کی اہمیت کو نہ سمجھنا کہا جائے گا، یا اور آگے بڑھے تو نماز کا انکار کہا جائے گا. تو کوئی زندگی بھر نماز نہ پڑھے تو وہ گناہگار ہے، بے شک گناہگار ہے، لیکن کوئی زندگی میں ایک بار بھی نماز کا انکار کر دے تو وہ تو ایمان سے نکل گیا. تو نماز کا انکار کبھی نہیں کرنا ہے، نماز کے بارے میں مذاقیہ جملے کبھی نہیں بولنے. جیسا کہ ایک جملہ ہم کو یاد ہے، ہم کو پڑھانے والے استاذ ہمارے پڑھایا کرتے تھے اور مثال دیتے تھے کہ قرآن میں آیا ہے نماز کے بارے میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ قرآن میں ہے. تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، اس میں ایسا، اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک نماز بچاتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے. تو عربی میں ان الصلاۃ تنہا، تنہا کا لفظ آیا ہے. تنہا عربی میں اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اردو میں اس کا معنی تنہا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکیلا. اردو میں اگر ہم کہیں تو وہاں لفظ تنہا کا عربی میں آیا، اس کا معنی کچھ اور ہے، لیکن یہاں اردو میں ہم تنہا بولتے اکیلے کو. تو بچے مذاق میں ایسا بولے کہ ان الصلاۃ تنہا، کہ قرآن میں آیا ہے نماز پڑھو تنہا. تو یہ جماعت کی بے ادبی تھی، یعنی جماعت کی بے ادبی تھی. تو ہمارے استاذ گرامی نے اس جملے کو بھی بے ادبی فرمایا تھا کہ ایسا بھی جملہ نماز کے بارے میں بولنا، یعنی قرآن کے جملے کو آپ نے مذاقیہ لے لیا، قرآن کے جملے کو مذاق کے انداز میں آپ نے لیا کہ قرآن میں ہے کہ بے شک نماز پڑھو تنہا. تنہا کا معنی یا وہ نہیں ہے. تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، اس کا معنی کہ نماز بے شک بنا کرتی ہے، روکتی ہے برائی و برے کاموں سے. تو جو نماز کو فرض نہ مانے یا نماز کو ہلکا جانے وہ خارج از ایمان ہے، اور جو نہ پڑھے وہ گناہگار ہے. بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنا سکھایا بتایا جائے، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھائی جائے. یہ بڑا اچھا مسئلہ ہے سیکھنے والا. دیکھیے بچوں کے تعلق سے سوال یہ ہوتا ہے نا، بچے پہ نماز فرض کب ہے؟ فرض تو بے شک بالغ ہونے کے بعد سب پہ نماز فرض ہوتی ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں تبھی لکھی جاتی ہے جب 15 یا 14 سال کی عمر کے بعد ہی لکھی جاتی ہے. مگر حدیث ہے یہ، حضور نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، یعنی اس کو سکھانا شروع کر دو نماز، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ. اب ذرا حضور کی اس حدیث پہ غور کرنے کے بعد ہم اپنا جائزہ لے لیں. کیا بچوں کے تعلق سے نماز کے معاملے میں اتنا سیریسنس آج ہمارے پاس ہے؟ کیا ہے؟ ظاہر سی باتیں نہیں ہیں. بچہ ابھی چلنا سیکھتا نہیں ہے، بولنا سیکھتا نہیں ہے، تو اس کے ایجوکیشن کا ٹینشن تب سے شروع ہو جاتا ہے ہمارا، ہے نا. یعنی ایجوکیشن کے بارے میں ہم جب بچہ ابھی چلنے کو بھی سیکھا نہیں، آج کل تو بہت جلدی ہی سب تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. ابھی بولنا بھی نہیں آیا تو اس کو پلے گراؤنڈ کیا بولتے ہیں؟ پلے گروپ، جس میں بچے کو کھیلنے کو سیکھنے کو بھیجا جاتا ہے. کیا تو اب اس کے پڑھائی کی شروعات پلے گروپ سے ہو گئی. اتنے چھوٹے پن سے اس کے ایجوکیشن، دنیاوی تعلیم کے بارے میں ہم اور آپ سب سیریس ہے، چھوٹے بڑے، ہم آپ، بوڑھے جوان، امیر غریب، پڑھے ان پڑھ، سب سیریس ہے. مگر کیا نماز کے تعلق سے ایسا سیریسنس ہمارے پاس اب باقی بچا؟ کیا نہیں بچا. کبھی بھی بچے کو آفس سے آنے کے بعد کیا ہوتا؟ باپ آفس سے آتا ہے، آج کل مائیں بھی سروس کرتی ہے، آنے کے بعد بچے کو پوچھتے ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، ٹیوشن گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، اسکول جا کر آیا کہ نہیں آیا، بک چیک کرتے ہیں، نوٹ بک دیتے ہیں، پڑھاتے لکھاتے. کیا وہی ماں اور وہی باپ آفس سے آنے کے بعد کیا بچے کو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تو نے نماز پڑھا کیا نہیں پڑھا؟ ٹینشن ہی نہیں ہے. ٹینشن دنیاوی تعلیم کا ہے،
مگر ٹینشن نماز کا نہیں ہے، اور یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ تو یہ ہماری 11 منٹ کے درس میں یہ سیکھ لیں، ہم یہ تھوڑا تعلیم کر لیں کہ بچے کو جتنی تاکید، جتنی شدت اور جتنا ہم دنیاوی تعلیم یا ایجوکیشن کے لیے ہم بچے کو جتنا ہم تاکید کرتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، ایسے نماز کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا۔ مگر ایک جملہ اور آگے بڑھ کے، باپ خود ہی نہیں پڑھتا تو بچے کو کیا بولے گا؟ سب سے بڑی آفت تو یہ ہے نا، بچے کو بولنے جائیں گے تو بچے بھی بہت سمارٹ ہو گئے آج کل، بولیں گے ابا تم نہیں پڑھتے میرے کو بولتے۔ حالانکہ دیکھیے بات تو بڑھے گی، مگر چونکہ 11واں منٹ چل رہا ہے، بچہ جتنا بھی پڑھ لکھ لے، کتنا بھی اپنے وقت کا دنیا کا سب سے ٹیلنٹڈ بن جائے، دنیا کا سب سے بڑا انجینئر، سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا سائنٹسٹ، سب سے بڑا آپ ان کو بنا لے، پڑھا کر، لیکن اس کی پڑھائی کب تک؟ جب تک وہ زندہ ہے۔ کتنا بھی بڑا بن گیا تو جب تک دنیا میں زندہ ہے اس کا فائدہ، مرنے کے بعد تو ہم نے جب تک زندہ ہے تب تک کا سوچا، اس کے مرنے کے بعد کا ہم نے سوچا کہ نہیں سوچا کہ میرا یہ بچہ 1 2 4 5 10 سال کا ہے، یہ 60 70 سال کے بعد مرنے والا ہے۔ حقیقت ہے نا، اس میں کوئی کیا کہتے ہیں ملاوٹ ہے کیا؟ یہ کوئی بات میں شک ہے کیا؟ کوئی شک نہیں۔ 70 80 سال بعد، میرا آج 10 سال کا بچہ 80 سال کے بعد مرنے والا ہے، کیا کبھی یہ سوچے ہم نے؟ حالانکہ بول نہیں سکتے 80 سال یا 10 سال یا 20 سال یا 25 سال نہیں سو، تو اس کی وہ جو آنے والی زندگی ہے یا آخرت ہے اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو وہ مسئلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی اور مسائل ہے، 11 منٹ پورے ہو چکے ہیں، انشاءاللہ آگے بیان کل کیا جائے گا۔